बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इब्तिदान आप हजरात अपने सवालात को पेश करें, जो भी आपका दीनी मसला है उसे आप रखें। इनका सवाल यह है कि क्या औरत मज़ार पर हाज़िरी दे सकती है? फ़ुक़हा किराम ने इस हवाले से जो इरशाद फरमाया उसका खुलासा यह है कि औरत अगर किसी अपने की कब्र पर जाएगी तो बेसब्री का मुजाहरा करेगी, और अगर किसी और अल्लाह के वली की बारगाह में जाएगी तो दो कामों में से एक काम करेगी, या तो अदब के अंदर हद से आगे बढ़ जाएगी और या फिर बेअदबी का इर्तिकाब कर बैठेगी। लिहाजा इसी वजह से उलमा किराम ने फरमाया कि औरतों को मज़ारात पर जाना ममनू है, यानी मना है, उन्हें मज़ारात पर जाने से रोका जाए। वल्लाहु ताला आलम। इनका सवाल यह है कि पीर के लिए शरीयत ने कितनी शर्तें रखी हैं? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पीर के लिए 4 शर्तों को बयान फरमाया है। पहली शर्त यह है कि सुन्नी सहीउल अकीदा हो, यानी मसलक हक यानी मज़हब अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक उसके अकायद दुरुस्त हों। दूसरी शर्त यह है कि वो आलिम दीन हो, यानी इतना इल्म रखता हो कि अपनी ज़रूरत के मसाइल किताब से निकाल सकता हो। तीसरी शर्त यह है कि वो फासिक़े मौलिन न हो, यानी अलल ऐलान गुनाह कबीरा का इर्तिकाब न करता हो। और चौथी शर्त यह है कि उसका सिलसिला मुत्तसिल हो, यानी उसको जिससे खिलाफत हासिल है, फिर उसको जिससे खिलाफत हासिल है, ये जो पूरा सिलसिला है, ये सिलसिला जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल हो। अगर ये 4 शर्तें किसी पीर के अंदर पाई जाती हैं तो ऐसे जामे शराइत पीर से मुरीद होना जायज़ है, वरना अगर कोई इन शराइत पर पूरा नहीं उतरता है तो ऐसे पीर से मुरीद होना जायज़ नहीं है। आपका सवाल यह है कि कब्रिस्तान में मुर्दे को दफन करने के बाद में जो उसे मिट्टी दी जाती है कब्र में, तो क्या उसके बाद में हाथों को धुलना ज़रूरी है? पाक मिट्टी अगर आपके हाथों पे लग गई तो आपके हाथ पाक हैं। लिहाजा अगर कोई मुर्दे को कब्र के अंदर मिट्टी देने के बाद में अपने हाथों को न धुले तो उसके अंदर कोई हरज नहीं है, हाथ झाड़ देना ही काफ़ी है। और अगर कोई धुल ले तब भी कोई हरज नहीं है, ये बंदा खुद मुख्तार है, उसकी अपनी मर्जी पे है, चाहे तो धुल ले चाहे तो न धुले, शरीयत की तरफ से उस पर कोई पाबंदी नहीं है। इनका सवाल यह है कि दरसी किताबें या नाज शरीफ की किताब या कोई और मजहबी किताब है, उसको बगैर वजू के हाथ लगा सकते हैं या नहीं? अगर नाते पाक की किताब या कोई भी मजहबी किताब है, उसमें कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा जहां पर लिखी हुई है, उस जगह पर तो बगैर वजू हाथ लगाना यह हराम है। अगर कुरान मुक़द्दस की कोई आयत करीमा नहीं लिखी हुई है या लिखी हुई है लेकिन उस जगह नहीं हाथ लगा रहे, किसी और जगह हाथ लगा रहे हैं, तो बगैर वजू उस दीनी किताब को हाथ लगाना जायज़ है। हाँ, अलबत्ता बेहतर यह है कि दीनी किताबों को जब पढ़ा जाए तो बावजू हाथ लगाया जाए, क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर कहीं कुरान की आयत करीमा आएगी और हमारी उंगली वगैरह उससे लग जाएगी और गुनाह का इर्तिकाब हो जाएगा। तो इसलिए वजू बना करके ही हाथ लगाना चाहिए, लेकिन अगर बगैर वजू हाथ लगाए कोई दीनी किताब को तो ऐसा करना जायज़ है। इनका सवाल यह है कि अगर किसी ने नमाज की हालत में पहली और दूसरी दोनों रकातों के अंदर सेम सूरा पढ़ दी, यानी जैसे पहली रकात में कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी तो दूसरी रकात में भी वही सूरा दोबारा पढ़ दी, तो क्या हुक्म है? नमाज के अंदर अगर कोई दोनों रकातों के अंदर एक जैसी सूरा पढ़ दे, सेम सूरा पढ़ दे, तो नमाज के अंदर कोई हरज नहीं है, बगैर किसी कराहत के उसकी नमाज सही हो जाएगी। हाँ, ये अलग बात है कि उसे अगर ज़्यादा सूरतें याद है तो दोनों रकातों में अलग अलग सूरा पढ़ना ये बेहतर है, लेकिन अगर दोनों रकातों में एक ही जैसी सूरा पढ़ देगा तो नमाज बगैर किसी कराहत के सही और दुरुस्त है। आपका सवाल यह है कि अगर कोई काफिर
اسلام لایا لیکن کسی دیوبندی یا وہابی کے پاس میں آ کر کے وہ مسلمان ہوا، یعنی وہابی دیوبندی وغیرہ نے اس کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کیا، تو کیا وہ بندہ مسلمان ہوگا یا مسلمان نہیں ہوگا؟ اسلام نام ہے اللہ کو ایک ماننے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین کو تسلیم کرنے اور تمام طرح کے کفر و شرک اور خلاف دین باتوں سے بیزاری کے اظہار کرنے کا۔ تو کافر نے جب کسی دیوبندی یا وہابی کے پاس میں آ کر کے کلمہ پڑھ لیا اور جس باطل مذہب پر وہ تھا ان تمام باطل عقائد سے براہت کا اظہار کر دیا اور اسلام کی تمام ضروریات کا اس نے اعتراف و اقرار کر لیا، تو وہ مسلمان ہو جائے گا، اسے ہم مسلمان ہی کہیں گے، کیونکہ اسے آنے والے کو یہ پتہ نہیں کہ یہ جس کے ہاتھوں پہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں یہ کس عقیدے کا حامل ہے، وہ تو اپنے کفر سے توبہ کر کے اسلامی عقائد کا اعتراف کر رہا ہے، لہذا وہ مسلمان ہے۔ ہاں البتہ مسلمان ہونے کے بعد میں اگر اس دیوبندی یا وہابی نے اسے اپنے مذہب کے مطابق دینی باتیں جو اس کو کہتے ہیں وہ بتانا شروع کر دیا، جسے وہ دین کہتے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق، اور اپنے کفریہ عقائد اس کو بتائے اور ان کفریہ عقائد کا اس سے اعتراف کرا لیا جو ان کی کتابوں کے اندر ہیں، اور اس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے شخص نے اگر ان دیوبندیوں کی کفریہ باتوں کو جان کر کے ان کو مان لیا، تب پھر ایسی صورت میں وہ اسلام لانے کے بعد میں پھر دوبارہ جو ہے وہ اسلام سے پھر جائے گا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہیوی ڈپوزٹ پر روم لینا کیسا ہے؟ پھر ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ہیوی ڈپوزٹ پر روم لیا اور اس کو بھاڑے پہ دے کر کے کما رہا ہے تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ ہیوی ڈپوزٹ پر روم لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو ایک بڑی رقم دے دیں اور اس کے روم کے اندر بغیر کسی بھاڑے کے رہیں، تو اس طریقے سے ہیوی ڈپوزٹ پر روم لینا جائز نہیں ہے۔ ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر اس کو 5 لاکھ روپیہ دیا، تو یہ 5 لاکھ روپیہ قرض کے طور پر ہو گیا، اور آپ اس کے روم میں رہ کر کے اس کے روم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو گویا کہ آپ نے قرضہ دے کر کے اپنے قرضے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ، اور قرض دے کر کے اس سے فائدہ اٹھانا یہ سود اور ناجائز ہے۔ اگر کوئی ہیوی ڈپوزٹ پر روم لینا چاہتا ہے تو اس کی جائز صورت یہی ہے کہ بڑی رقم اس کو دے دے اور کم بھاڑے کے اندر روم لے لے، یعنی اگر 5,000 بھاڑا لگتا تھا تو 500 روپے بھاڑے میں روم لے لے، تو یہ صورت جو ہے وہ جائز ہے۔ ان کا جو دوسرا سوال تھا کہ ہیوی ڈپوزٹ پر روم لے کر کے اسے کسی اور کو بھاڑے پر دینا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کرائے کی چیز کو اگر آپ کرائے پر دے رہے ہیں تو اتنا ہی کرایہ لے سکتے ہیں جتنے کرائے میں آپ نے اس چیز کو لیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے روم اگر 1,000 روپے بھاڑے پہ لیا ہے تو آپ کسی اور کو اگر بھاڑے پہ دیں گے تو 1,000 روپیہ ہی لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں جتنے روپے کے اندر روم بھاڑے پہ لیا ہوں اس سے زیادہ سامنے والے سے لوں، تو اس کی جائز صورت کیا ہوگی؟ تو اس کے جائز ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ جس روم کو اس نے بھاڑے پہ لیا ہے اس میں اپنا بھی کچھ سامان رکھ دے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک روم اس نے بھاڑے پہ لیا 1,000 روپے میں، اور وہ چاہتا ہے کہ 5,000 روپے بھاڑے پہ دے، تو اس میں اپنا فریج لا کے رکھ دے یا کچھ اور سامان وغیرہ لا کے رکھ دے اور پھر اس کو 5,000 بھاڑے پہ دے دے، تو اس طریقے سے وہ 1,000 روپیہ جو ہے روم کا بھاڑا ہو جائے گا، اور باقی جو بھاڑا اس کو زیادہ مل رہا ہے وہ اس کے سامان کا بھاڑا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اگر کوئی زیادہ بھاڑے پہ دیتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے، واللہ تعالی اعلم۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم روزہ رکھ لے تو کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ روزہ ایک عبادت ہے، اور کوئی بھی عبادت اسلام لانے کے بعد میں معتبر ہوا کرتی ہے۔ جب وہ غیر مسلم ہے تو کسی عبادت کا وہ اہل ہے ہی نہیں، لہذا اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو ہم روزہ نہیں کہیں گے، خالی بھوکا اور پیاسا رہنا اس کو کہا جائے گا، اسے نہ روزہ کہیں گے اور نہ اس کو روزے کا ثواب ملے گا۔
آپ کا سوال یہ ہے کہ مرد کے لیے کون سی انگوٹھی پہننا جائز ہے اور نماز کی حالت میں کون سی انگوٹھی پہن کر کے نماز پڑھیں تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کون سی انگوٹھی پہن کر کے نماز پڑھنے سے نماز میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ مرد کے لیے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات یا سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے۔ پھر مرد کے لیے جو چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے اس میں بھی شریعت نے ایک مقدار رکھی ہے، 4.5 ماشا سے کم اس کا وزن ہونا چاہیے۔ آج اگر گرام کے اعتبار سے اگر بات کریں تو گرام کے اعتبار سے 4 گرام 375 ملی گرام یہ اس کا وزن بنتا ہے۔ لہذا اگر کوئی مرد چاندی کی انگوٹھی پہنے تو 4 گرام سے کچھ زیادہ بنوا لے، 4 گرام 375 ملی گرام یا اس سے زیادہ کی انگوٹھی نہ بنائے، اس سے کم ہی کی انگوٹھی بنائے۔ یہ جو مقدار شریعت نے بیان فرمائی ہے، اتنی مقدار کی انگوٹھی جو ایک نگینے والی ہو وہ مرد کے لیے پہننا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی انگوٹھی پہن کر کے نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز بھی بالکل صحیح ہے، لیکن اگر کسی نے سونے کی انگوٹھی یا کسی اور دھات کی انگوٹھی نماز کی حالت میں پہنی تو اس کی نماز مکروہ ہوگی، اور اگر کسی نے چاندی کی انگوٹھی نماز کی حالت میں پہنی اور وہ 4 گرام 375 ملی گرام سے زیادہ اس کا وزن ہے تب بھی اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ لہذا اس وزن کا بھی دھیان رکھا جائے اور یہ خیال رکھا جائے کہ چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی کوئی مرد نہ پہنے۔ 4 رکعت والی فرض نماز میں امام قعدہ اولا بھول کر کے یعنی 2 رکعت کے بعد بھول کر کے کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے پورا، اور مقتدی نے پیچھے سے لقمہ دیا تو کیا حکم ہے؟ جب امام مکمل کھڑا ہو گیا، 2 رکعت میں بیٹھنے کے بجائے تیسری رکعت کے لیے مکمل کھڑا ہو گیا، تو اب دوبارہ وہ اتحیات کی طرف نہیں پلٹے گا۔ اب جو لقمہ دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام کو پلٹنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو جب پلٹنا جائز ہی نہیں ہے پھر بھی وہ امام کو پلٹنے کے لیے کہہ رہا ہے تو نماز کی حالت میں وہ ایسی چیز کا کلام کر رہا ہے جو کلام اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو لہذا جس نے لقمہ دیا اس کی نماز فاسد ہو گئی، اور اگر امام نے لقمہ لیا امام پلٹ آیا تو امام کی نماز بھی فاسد ہو گئی، اور جب امام کی فاسد ہوئی تو سارے مقتدیوں کی بھی فاسد ہو گئی۔ لہذا ایسے وقت میں لقمہ نہیں دینا چاہیے، اور اگر کسی نے غلطی سے دے دیا ہے تو امام کو اس کا لقمہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔